पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सवाल है कि क्यों निकाला? इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि अब्दुल साहब पार्टी से राय का इज़हार खान साहब के सामने करें। Asif Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de these agreements are all going to be materialized through our joint cooperation. IMF ने टाइम मांगा होगा, दोनों फरीक हैं, उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की तारीख में मुनफरद वाक़या है। IMF हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। वो एक खुला खत लिखते हैं, ये खत बिल्कुल पहुंच जाता है जहां मकसद होता है इसको पहुंचाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। एक तरफ तो बानी PTI खान साहब ख़त पे ख़त लिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने आज कह दिया कि कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। एक तरफ तो PTI दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ सियासी इत्तेहाद बनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ शेर अफजल ख़ान मरवत जैसे लोगों को निकाला जा रहा है। अब तो उनके हक़ में ख़ासी आवाज़ें भी उठ रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याद दिला रही है कि किस तरह PTI ने अपनी हुकूमत में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए गर्मजोशी से कानून साजी की, लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब बड़ी मैग्नानिमिटी दिखाकर एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ था माजी में। और आज हमारे रूबरू भी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं। साथ साथ इनके बाद हमारे रूबरू होंगे मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राजा साहब ये फरमाइए कि खान साहब तो ख़त पे ख़त लिख रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद को, और आज आर्मी चीफ ने कह दिया कि कोई ख़त नहीं मिला, लेकिन अगर ख़त मिला भी सही तो पढ़ूंगा नहीं। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। देखिए ये ख़त जो हैं ये कौम को लिखे जा रहे हैं, ये इस जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़ाहिर है लिखे जा रहे हैं, और ये ख़त पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ख़त नहीं पहुँच रहे। जो आवाज़ बुलंद की जा रही है वो कौम की आवाज़ है, वो हर करिए से, हर गांव से, हर गली से उठ रही है, तो ये आवाज़ पहुँच रही है। ना कानों में आप कोई रुई ठोंस सकते हैं, ना आँखों पे आप काले पर्दे डाल सकते हैं। ये सब कुछ जो है ये आवाम के भी सामने है और मुक़्तदर हलकों के भी सामने है, उनकी समात में भी है और उनकी बसारत में भी है। हम तो यही कोशिश कर सकते हैं, खान साहब यही अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि वो आवाज़ बुलंद करते रहें, वो पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ बने रहें, वो कानून की, आइन की, शराफत की बात करते रहें। वो यही कह रहे हैं कि हम और हमारी फ़ौज एक हैं, इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, खलीज नहीं होनी चाहिए, फ़ौज को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, सियासत से बाहर होना चाहिए, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क के सियासी अमल को खुदारा चलने दीजिए। तो ये बात पहुँच रही है। आप खातिर जमा रखिए कि ये पैगाम खान साहब का पहुँच रहा है, ये कौम को भी पहुँच रहा है और मुक़्तदर हलकों को भी पहुँच रहा है। लेकिन आर्मी चीफ ने तो ये कह दिया कि अगर ख़त आया तो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। वो सही तो बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को ही ख़त जाना चाहिए, आर्मी पहले चीफ जस्टिस को गया। बेहतर नहीं कि आर्मी के वज़ीर आज़म को ही लिखा जाए डायरेक्ट? नहीं, वज़ीर आज़म तो हम और आप जानते हैं कि उनके इख्तियार में क्या है और क्या नहीं है। 16 सीटों वाली एक जमात जो बैसाखियों पर खड़ी भी है, हम उनसे भी बात करते हैं रोज़। कौमी असम्बली में कमेटी की मीटिंग्स में हमने एक मुज़ाकराती अमल भी शुरू किया था, वो तो हो ही रहा है। लेकिन देखें, हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, वो पहुँच रहा है। ये कह देना कि मैं नहीं पढ़ूंगा एक तरह से इकरार है इस बात का कि पैगाम पहुँच गया, और ये बात हम तवातुर से करते ही रहेंगे। इसको अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कौम की आवाज़ है, ये ख़त उसी को लिखा जाएगा, उसी को मुखातिब किया जाएगा जो दर हकीकत इस मुल्क में ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और इस बात में कोई कलाम नहीं, कोई ढकी छुपी ये बात नहीं है कि इस वक्त ये निज़ाम किस हुक्म के ताबे है, किस ताकत के ताबे है। तो हम बिल्कुल बात करेंगे, हम कोई बचकाना हरकत नहीं करेंगे कि हम साइड पे बैठे बच्चों से बात करें और जो रास्ते में खड़ा है
جس نے راستے میں ایک دیوار کھڑی کی ہے اس سے بات نہ کریں، ہم ہر ایک سے بات کریں گے۔ ایک طرف تو آپ کی پارٹی اپوزیشن جماعتوں سے الائنس کر رہی ہے، اچکدئی صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، دوسری طرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اس سے نقصان نہیں ہوگا سیاسی طور پر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور کوئی جماعت اپنے اندر بدنظمی برداشت نہیں کر سکتی، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ جماعت کے اندر بیٹھ کے کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی جماعت سے بڑا نہیں ہے کہ جماعت کے بیانیے کو نقصان پہنچائے، جماعت کی لیڈرشپ پہ حملے کرے، تو وہ اپنی جماعت بنا لے۔ اگر وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، اتنی اس کی آواز میں قوت ہے، تو بالکل وہ آگے بڑھے اور اپنی آواز بلند کرے۔ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کوئی میرے کہنے پہ نہیں کیا، وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، ان کو اخبارات موصول ہوتے ہیں، ان کو بہت لوگوں سے رائے ملتی ہے، تو وہ بالکل اس بارے میں واضح ہیں کہ کوئی بدتمیزی، کوئی بدنظمی پارٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ کوئی معافی مانگے گا، پارٹی کے نظم کا پاس رکھے گا تو پارٹی میں اس کی جگہ ہوگی، جو یہ نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی۔ ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم سیاست ایک نظم کے تحت کریں گے، ہم تمیز کے تحت کریں گے، ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے۔ دونوں باتوں میں کوئی ربط نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر بدنظمی کو کیوں ختم کر رہے ہیں۔ دونوں باتیں بالکل ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں۔ سیاست کو منظم ہونا ہوگا اس ملک میں، ہمارے آگے بہت بڑے چیلنج ہیں۔ ہم نے اس قوم کی جنگ لڑنی ہے، جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے، آئین کی جنگ لڑنی ہے، شرافت کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ کوئی ہلڑ بازی کا میدان نہیں ہے سیاست متانت کا میدان ہے۔ تو ہم متانت سے آگے بڑھیں گے، اور جو کوئی ہمارے ساتھ تہذیب کے دائرے میں تمیز کے ساتھ چلنا چاہے گا اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ آپ نے پہلے بھی واضح کر دیا اور ابھی بھی کر دیا کہ آپ نے نہیں نکالا ان کو، لیکن ان کے حق میں شیر افضل خان مروت صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ شیر افضل خان مروت صاحب کے حق میں آوازیں آ رہی ہیں، جنید اکبر خان نے بھی بات کی، شہریار خان آفریدی نے بھی بات کی، شوکت یوسفزئی نے تو اپیل کر دی کہ فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ اگر یہ آوازیں نہیں سنی گئیں تو کہیں پارٹی میں تقسیم تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ نہیں، کوئی تقسیم پیدا نہیں ہوگی۔ آپ خاطر جمع رکھیں، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس کو آپ نیشنل ٹی وی پہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ پارٹی اور اس پارٹی کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ بدتمیزی کا حامی ہے، وہ بدتمیزی کا وکیل ہے، وہ گالی گلوچ کا دائی ہے۔ کہہ کے دیکھے کوئی شخص یہ بات، کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں بدتمیزی اور گالی کو رواج دینا چاہتا ہوں اس پارٹی میں، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ ویسے خود بھی ذمہ دار آدمی ہیں اور عہدہ بھی بڑا ذمہ داری والا ہے، جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم اس لیے پارٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک اور بھی بڑی قیاس آرائی کی جا رہی ہے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں، جیسے آپ بہت ساری چیزیں کلیئر کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا چیمپئن ٹرافی پہ ہم کوئی سیبوٹیج نہیں کریں گے، اور واقعی میچ اسی طرح سموتھ ہو رہے ہیں۔ یہ علی امین خان گنڈا پور کے حوالے سے بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ ان کو چیف منسٹری سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آج خیر وہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے ملے بھی صحیح، میڈیا سے بات تو نہیں کی، لیکن ان قیاس آرائیوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میری ابھی 10 منٹ قبل علی امین صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، ان کی آج بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو کوئی اگر کوئی ان کے حوالے سے بات کرتا ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، خان صاحب سے ملیں، ان کو واقعات سے آگاہ کریں۔ تو یہ پارٹی میں ہونا چاہیے، ہر طرح کا بیانیہ، ہر طرح کی جو رائے ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور پارٹی کے اندر ایک صحت مند مکالمہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن پھر مکالمہ ایک طرف، اور اگر کوئی نعرے لگاتا ہے اور وہ بھی بڑے جلسے میں، تو یہ بڑی تھن لائن سی ہو جائے گی۔ ایک چیز کو انکریج بھی کریں، پھر نعرے آ جائیں تو اس کو کیسے؟ نہیں، نعرے تو نہیں لگ سکتے نا۔ دیکھیں، بدتمیزی تو نہیں ہو سکتی، میں نے آپ پہ وضاحت کر دی نا کہ بدتمیزی میں اور مکالمے میں فرق ہے۔ کوئی شخص سبوٹاژ کرے، بدتمیزی کرے اور اس کی کوئی حمایت کرے گا تو اس کو اپنے پھر رویے کا جواب دینا ہوگا۔ بدتمیزی ایک چیز ہے، مکالمہ دوسری بات ہے۔ مکالمہ جائز ہے، مکالمہ ہونا چاہیے، بدتمیزی ناقابل قبول ہے۔
ادھر رکیے گا سلمان اکرم راجہ صاحب ناظرین ہمارے روبرو ہیں، لیکن یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ اور بھی چیزیں ہیں عدالت کے حوالے سے بھی، اور IMF کو جو ڈوزیئر بھیجا گیا ہے میں وہ بھی ان کے سامنے معاملہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے روبرو ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور PTI کے مرکزی سیکریٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت ہمارے روبرو ہیں. راج صاحب، یہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے خط لکھا IMF کو، پھر ڈوزیئر بھی دے دیا، کیوں نہ دیں؟ دیکھیں، ہم اس ملک میں ہونے والے ہر جرم، ہر فسطائیت کے حملے، ہر بہائے گئے خون کا حساب مانگیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں آپ بربریت کر سکتے ہیں، الیکشن لوٹ سکتے ہیں، گولیاں چلا سکتے ہیں، عدلیہ کو مغلوب کر سکتے ہیں اور ہم سب ایک کور اپ کا حصہ بن جائیں گے، ہم خاموشی دھار لیں گے، ہم دنیا کو کہیں گے سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ جو خون بہا یہ بھی ٹھیک ہے، خاک نشینوں کا خون تھا، رزق خاک ہوا، یہ ہم نہیں کریں گے. ہم آواز بلند کریں گے. بنیادی حقوق کی پامالی پوری دنیا کا معاملہ ہوا کرتی ہے، یہ کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہے. جب ایک ملک میں آپ نے ایک قوم پر یلغار برپا کر دی ہے، اس قوم کے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں، تو یہ ہر معاملے سے یہ اہم تر معاملہ ہے. اور تمام وہ ادارے دنیا کے جو تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان میں بنیادی حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے، ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ملک میں پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جھوٹ کی بنیاد پر ہم معاہدے نہیں کر سکتے. اگر ہمارا یورپی یونین سے کوئی معاہدہ ہے جس کے تحت ہمیں کوئی مراعات ملتی ہیں ہماری برآمدات کو، تو وہ معاہدہ اگر یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ملک میں شرافت کے کچھ معیار قائم کیے جائیں، بنیادی حقوق کے معیار قائم کیے جائیں، اور اگر وہ معیار قائم نہیں ہوتے تو وہ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، ان کو نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. اور جب ہم سے کوئی مکالمہ کرے گا تو ہم حقیقت کا اظہار کریں گے، ہم شہیدوں کا ذکر کریں گے، جو لوگ زخمی کیے گئے، جن کے ہسپتالوں سے ریکارڈ غائب کیے گئے، جو اغوا کیے گئے، جو گمشدہ ہیں، ہم بالکل ان کا ذکر کریں گے. نہیں، ایک تو حکومتوں کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے. IMF تو پیورلی ایک فائنینشل آرگن ہے اور پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو کیا ڈوزیئر دینے کا مقصد اس ایگریمنٹ کو ختم کروانا ہے IMF کے ساتھ؟ دیکھیں، وہ یہ تقاضا اگر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی کیا صورتحال ہے، یہ آج دنیا کے ہر مالیاتی ادارے کے یہ منشور میں یہ بات شامل ہے کہ کیا اس ملک میں رول آف لا ہے، آئین پہ عمل ہوتا ہے، عدالتیں مغلوب ہیں یا آزاد ہیں. یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کے حوالے سے دنیا سوال کرتی ہے، اور جائز ہیں یہ سوال، کیونکہ ان سوالوں کے بغیر اور دنیا کا یہ جانے بغیر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جیسے ملکوں میں فسطائیت کھلے عام دندناتی پھرتی ہے. لہٰذا ہم بالکل بات کریں گے. دیکھیں، پاکستان کے پاس اور پاکستان کی عوام کے پاس اب کیا راستہ ہے؟ آپ اگر لڑنا چاہتے ہیں فسطائیت سے تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ آواز بلند کرتے ہیں آپ پر مقدمے بن جاتے ہیں، آپ عدالت کی جانب جانا چاہتے ہیں تو عدالت پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججوں کو دربدر کر دیا جاتا ہے. تمام آئینی قانونی راستے، الیکشن آپ لڑتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، آپ کا ووٹ سلب ہو جاتا ہے، عوام کی آواز چھین لی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیے، یا تو آپ جبر اور فسطائیت کو مان لیں، اس کے غلام بن جائیں، خاموش ہو جائیں، یا آپ ہر وہ کام کریں جو جبر اور فسطائیت کے خلاف آپ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم ہر وہ کام کریں گے اور کوئی معذرت ہم پیش نہیں کریں گے. ہم جبر اور فسطائیت کو آشکارا کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، دنیا کو بتائیں گے، پاکستانیوں کو بتائیں گے، پاکستان کے ہر مقتدر شخص کو بتائیں گے. وہ کوئی بھی ہو، خط لکھیں گے اور ہم کہیں گے خدارا یہ نہ کرو. قصوروار وہ ہیں جو جبر اور فسطائیت برپا کیے ہوئے ہیں، قصوروار وہ نہیں ہیں جو جبر اور فسطائیت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہ کرو. نہیں، یعنی اگر وہ IMF آپ کے ڈوزیئرز، آپ کے خطوط کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ وہ پیکج ختم کر دے یا یورپین یونین GSP+ ختم کر دے، وہ پھر ٹھیک ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں جبر اور فسطائیت ختم ہو. پاکستان کی ریاست جا کے بتائے اور ثابت کرے IMF کے سامنے اور یورپین یونین کے سامنے کہ ہم جبر اور فسطائیت نہیں کر رہے پاکستان میں. پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. اصل سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے. آپ دائی مت بنیے، کور اپ کا حصہ مت بنیے فسطائیت کی.
آپ فسطائیت کے خلاف بات کیجئے، فسطائیت کو ظاہر کرنے والوں کے خلاف بات مت کیجئے۔ اگر پاکستان کا جی ایس پی پلس ختم ہوتا ہے یا کوئی مالیاتی ادارہ ہمارے ساتھ معاہدہ ختم کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے بات کی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس ملک میں واقعتاً جبر ہے، اس ملک میں واقعتاً عدالتوں پر حملہ ہے، عدالتوں کو مغلوب کر دیا گیا ہے، اس ملک میں واقعتاً نہتے شہریوں پہ گولیاں چلتی ہیں، یہ ہوگی وجہ۔ اس کام کو روکیے، اس کام کو روکنے کے عمل میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اچھا راج صاحب، آپ نے تو خیر آج اچھا اصولی موقف لیا، میگنانیمٹی شو کی، آپ نے کہا کہ وہ غلط ہوا تھا، لیکن جو کچھ ہوا اس کو تو ڈسون ابھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا، بانی خان صاحب نے نہیں کیا، کہ جو عدالت نے ریمارکس دیے کہ کل آپ بڑی گرم جوشی کے ساتھ وہ قانون سازی کر رہے تھے اور آج آپ دوسری رائے لے رہے ہیں۔ کبھی خان صاحب سے ان معاملات پر بات ہوئی آپ کی؟ ان کا کیا موقف ہوتا ہے؟ بالکل ہوئی، خان صاحب بالکل اسی موقف کے دائی ہیں، اسی موقف کے حامی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم بالکل آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جو عدالت میں گفتگو ہوئی وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے ہوئی، وہ ایک غلط عمل تھا، اس میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ اظہار کیا اور اس میں پارٹی میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں، تمام جماعتوں نے مل کر وہ ایکسٹینشن کی تھی اور اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایکسٹینشن ہوگی تو اس سے ملک کو اور ادارے کو نقصان پہنچے گا۔ سو خان صاحب اب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن دینا غلط تھا؟ بالکل۔ تو کیا کوئی مجبوری تھی اس وقت تو ایکسائٹمنٹ ویسے نظر آتی تھی راج صاحب۔ آپ نے یہ بھی کہہ دیا ایک دن عدالت میں کہ آپ ہمیشہ اپوزیشن میں رہتے ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے 2016-17 میں بھی آپ اپوزیشن میں تھے، جو جس دباؤ کی آج بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ دباؤ تھا اور آج بھی آپ اپوزیشن میں ہیں۔ ٹھیک بات ہے، دیکھیے اصول کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں اور یہ جماعت پی ٹی آئی میں اب بالکل کوئی دور آرا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا وہ اگر اصول کے خلاف تھا تو ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہم آئین اور قانون کی ہمیشہ آپ بات کریں گے، آئین آگے چل کے پہلے بھی ہم نے کی ہے۔ دیکھیں یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ کسی کی حمایت حاصل تھی، کسی کی حمایت حاصل نہیں تھی، یہ اس ملک کا بالکل ایک تواتر سے یہ ایک المیہ رہا ہے۔ آپ 1948 سے آگے چلیں تو ہمیشہ یہ کھیل جاری رہا ہے۔ اب جو خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خان صاحب ایک اصولی موقف اپنائے ہوئے ہیں، وہ نہ بنی گالا آنا چاہتے ہیں، نہ وہ نتھیا گلی جانا چاہتے ہیں، وہ بالکل وہاں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر میں باہر آؤں گا تو آئین اور قانون کے مطابق آؤں گا، میں آخری شخص ہوں گا جو باہر آئے گا اور کوئی ڈیل کیے بغیر باہر آؤں گا، میں اب اصول کی بنیاد پر واپس آؤں گا، میں ڈیل کر کے نہیں آؤں گا۔ تو یہ ہمارا بالکل واضح موقف ہے، عمران خان صاحب کا بالکل واضح موقف ہے۔ یہ واقعی کبھی سی ایم ہاؤس پشاور یا نتھیا گلی یا بنی گالا کی آفر ہوئی ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں میں اس بارے میں کوئی بہت جو جزیات ہیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہوا میں یہ باتیں رہی ہیں، یہ آگے پیچھے بالواسطہ یا بلا واسطہ گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن خان صاحب اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ کوئی تکلف نہ کرے، کوئی تردد نہ کرے ایسی کسی بات کو کرنے کا۔ ایکچولی میں پھر گزارش کروں گا، چونکہ آپ کی بات میرے لیے بہت اتھینٹک ہوتی ہے تو میں اس لیے یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ادھر ادھر تو ہمیں بھی بہت ساری باتوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن آپ جیسے رسپانسبل شخص سے، شخصیت سے پوچھنا میں سچی بات ہے اپنے لیے ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں عرض کروں، دیکھیں اس ملک میں گفتگو اسی طرح ہوتی ہے نا، چیزوں کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹنگ دا واٹرز، کو ایک بات پھیلا دی جاتی ہے، اگر ایسا ہو تو کیسا ہو، کیا رویہ ہوگا خان صاحب کا، کچھ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے رائے مانگ لی جاتی ہے، وہ آ کے کان میں ڈال دیتے ہیں خان صاحب اگر ایسی بات ہو تو چلاؤں، آپ بتائیں، اس طرح گفتگو ہوتی ہے۔ دیکھیں ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے پیش کرتا ہے کہ یہ کاغذ ہے اس پہ دستخط کرو تو کل آپ کو ہم وہاں بھیج دیں گے، ایسے نہیں ہوتا، ایک طرح سے وہ ٹو لی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ٹو میں سمجھتا ہوں لی گئی ہے، اور خان صاحب نے واضح کر دیا کہ یہ اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آنریبل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ناظرین ہمارے روبرو تھے، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سینیٹر طلال چودھری صاحب ہمارے روبرو ہوں گے، نون لیگ کا پرسپیکٹیو لیں گے، حکومت کا پرسپیکٹیو لیں گے۔ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاست کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں سینیٹر طلال چودھری صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ بانی پی ٹی آئی نے تیسرا خط لکھ دیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کو. آخر کیا ایسی جلدی ہے کہ خطوط پہ خطوط لکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو خط ہے اس میں جب خط اس کو لکھا جائے اور اس سے پہنچنے سے پہلے آپ اسے پبلک کر دیں تو آپ کا مقصد خط وہاں تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایک بیانیہ بنانا مقصد ہے. اور یہ بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا ظلم و ستم ہے. اور میں تو دیکھیں جی آرمی چیف کو گزارش بھی کر رہا ہوں، ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری وہ سنتے نہیں ہیں. میں خط لکھتا ہوں، اس کا مجھے جواب نہیں دیتے. اور یہ اپنے ہمدردی لینے کے لیے اپنی کنسٹیچوئنسی میں اور ایز ویل ایز فوج کے اندر جو لوگوں میں ہمدردی لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی جو سزائیں یا مشکلات ہیں وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہے. حالانکہ اگر 190 ملین انہوں نے تو نہیں کہا تھا آپ چوری کریں یا 9 مئی کریں یا 26 نومبر کریں یا آپ یہ سارے کام جو ہیں آپ گٹھ جوڑ کر کے جنرل فیض کے ساتھ مل کے پاکستان میں ایک بغاوت کرنے کی کوشش کریں اور انارکی پھیلانے کی کوشش کریں. آپ پاکستان کے مفاد IMF کو خط ہو، پاکستان بیرون ملک ممالک سے قراردادیں اور لابنگ کرنا اور پاکستان مخالف بیانیہ بنانا. صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی کہ خط لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فوج کے اندر ہمدردیاں حاصل کی جائیں. اس کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں بڑا کلیئرٹی، دیکھیں جس بندے کی آپ 9 مئی سے ان کا یہ دیکھ لیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یا ان کا پلان تھا کیا جو ناکام ہوا ہے. پھر 26 نومبر دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ مختلف یعنی SCO کانفرنس ہوگی، یہ اعلان کریں گے احتجاج کا. چیمپئنز ٹرافی ہوگی، احتجاج اور لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. پاکستان میں کوئی مہمان آیا ہوگا، اس وقت یہ مقصد ہے کہ ریاست کو کسی طرح بلیک میل کیا جائے یا پھر ایسی حملہ کیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ ان کے جتنے کیسز جو کہ جن میں سزائیں ہوئی ہیں یہ ان سے بھی چھٹکارا پا سکیں اور دوبارہ حکومت بھی میں بھی آ سکیں. اچھا، ایک تو یہ خطوط ہیں، دوسری طرف IMF کو خط بھی لکھ دیا عمر ایوب خان نے اور ڈوزیئر بھی دے دیا. وہ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ دیکھیں نا، یہ ان کا یہ اصلیت ہے ان کی. یہ جو بات لوگ کرتے ہیں کہ یہ کنیکٹڈ ہیں، یعنی ان کے لیے لابنگ دیکھیں نا، بیرون ملک اتنی لابنگ کسی کے لیے کبھی نہیں ہوئی، اتنی ہیویلی فنڈڈ لابنگ. اور اس میں ایسے جو اسرائیل نواز ہیں وہ سارے بالکل آن بورڈ ہیں، جو پاکستان مخالف ہیں سارے آن بورڈ ہیں، جو پرو انڈینز ہیں وہ سارے ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور یہ والا سارا معاملہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پرورش ہے بالا پرسا ہی ان کو اس لیے گیا تھا کہ یہ اس ملک میں آ کے ان کا ایجنڈا نافذ کریں گے، ان کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. اور وہ پھر یہ نعرہ تو لگاتے رہے امریکہ سے آزادی اور غلامی سے آزادی، لیکن اصل میں اندر جو اصلیت ہے وہ یہ ہے. سو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، پاکستان ریاست اور پاکستان کے لوگ اس اور حکومت اس قابل ہے اور انہوں نے اس کا ناکام بنایا. IMF کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان میں، انہوں نے سول نافرمانی کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ روک دیں لوگوں کو، اس سے زائد ریمیٹنس آئی ہیں جو پہلے آتی ہیں 9 میں. تو بات یہ ہے، اور لوکل الیکشن اسمبلیاں توڑی، استعفے دیے سسٹم کو. اچھا نہیں، یہ اکانومی والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بھی ملک اکانومی کے فرنٹ پہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے بھی IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا تھا، آپ نے کہا کہ وہ خطوط لکھے گئے، اب بھی ذرا اکانومی اچھی ہو رہی ہے، انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے، باقی سیکٹر بھی اکانومی کے بہتر ہوئے، خطوط لکھے جا رہے ہیں، یہ کیا لنک ہے؟ دیکھیے اکانومی جب آپ کی خراب ہوگی، ڈیفالٹ ہوگا، اگر خدا نخواستہ آپ کمزور ہوں گے، تو پھر جب ریاست کمزور ہوگی تو پھر یہ اپنے مقاصد میں پورا آ سکتے ہیں. اور افراتفری، انتشار
اور یعنی ریاست کے کنٹرول نہیں، ریاست کو کمزور کر کے کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو خود بھی کہتے ہیں فوج بھی ہماری، ہم بھی فوج کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیے، خط کے شروع میں تو لکھتے ہیں میرا ملک میری فوج. جی لیکن یہ وہی فوج ہے جسے یحییٰ خان پارٹ 2 کہتے ہیں، جسے آپ حمود الرحمان کمیشن کے تانے دیتے ہیں، جس کو آپ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ قرار دیتے ہیں. اور یہ ایک آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اب یہ کہہ دیں میرا ملک میری فوج، اپنا عمل بتائیں نا، عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی عملی طور پہ کیا کریں؟ وہ الیکشن کے حوالے سے بار بار کہتے ہیں، ابھی 8 فروری کو صوابی میں جلسہ بھی کر لیا، اس خط میں بھی تو الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے نا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو کہا ہے، پرائم منسٹر نے آفر کیا ہے کہ آئیں کمیشن بناتے ہیں، 2014 سے شروع کرتے ہیں. آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ برا ہے، پورا سچ جانتے ہیں. 2014 کے دھرنے سے تحقیقات شروع ہوں، 18 بھی اس میں الیکشن آ جائے، 24 بھی آ جائے، مل بیٹھ کے یہ کر لیتے ہیں. اور اوپن یعنی کہ ہوگا یہ ساری کمیٹی کی کاروائی. تو یہ کیوں نہیں اسے تسلیم کرتے نا؟ مقصد یعنی اگر تو اب جو اپوزیشن ہے کے پی میں، ایمن ولی ہیں یا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تھیلے کھول دیں. وہ کہتے ہیں چلے آئیں آپ اپنا پہلا آڈٹ کروا لیں کے پی کا، وہاں بھی کیوں نہیں کرواتے؟ تو مسئلہ یہ ان کا یہ نہیں ہے کہ آڈٹ چاہتے ہیں. یہ انہوں نے تحریک آپ کو یاد ہے 13-14 میں بھی چلائی تھی، 35 پنچر اور سب کچھ، اور بعد میں سپریم کورٹ کی تحقیقات کے بعد جب یہ جھوٹے نکلے تو پھر یہ نہیں مانے. تو مقصد ان کا صرف ہے کہ میں نہ مانوں. اچھا، اکانومی کا بھی ہم نے اینگل دیکھ لیا. پھر یہ خطوط زیادہ بھی آ رہے ہیں جب پاکستان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. آج ترکی کے صدر جناب طیب رجب اردگان پاکستان میں ہیں، پھر یو اے ای سے ابھی وزیر اعظم ہو کے آئے ہیں، بڑا اچھا دورہ ہو گیا، ان کے ساتھ وہاں ملاقات ہوئی، دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات ہوئی. تو کیا اس کو بھی ہم ٹائمنگ اسی سے کنیکٹ کریں کہ جیسے فورن پالیسی کے فرنٹ پہ پاکستان اٹھنا شروع ہوتا ہے پھر خطوط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسا بیڑا غرق کیا. سعودی عرب ناراض کیا، آپ ٹرکی ناراض کیا، اور چائنا کو برہم کر دیا انہوں نے. امریکہ کے ساتھ وہ ایک اپنی سیاسی کیا کہتے ہیں کہ سیاست کے لیے ان کے خلاف نعرے لگا کے ان کے ساتھ تعلقات کو آپ نے یعنی مقصد یعنی سارے تعلقات کو تو مینٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے، ملیشیا انڈونیشیا سے لے کے اور چائنا امریکہ اور ٹرکی تک. یعنی سب سے پہلے تو ہم نے پچھلے جو انہوں نے گول کھلائے ہیں ان کی معافیاں مانگی ہیں ممالک سے. وہ ہمارے دوست ہیں، مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جو دوست ہو اس کو دشمن بنانے کی پوری کوشش کی ہے. سی پیک روک دیا، عرب کنٹریز کے ساتھ آپ نے ایسی باتیں کی کہ وہ ناراض ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایجنڈے کا حصہ تھا. اچھا، چونکہ آپ اپنی پارٹی کے فرنٹ لیڈرز ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ مسلسل اب لاہور میں اجلاس کر رہے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس مختلف ڈویژن کے ایم این ایز ایم پی ایز یا پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کر رہے ہیں. کوئی نیا لاہ عمل مرتب ہو رہا ہے یا یہ ابھی اجلاس ہو کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں یہ روٹین کی ملاقات ہے. اچھا. اور اسی طرح ہی باقی سینیٹرز ایم این ایز کی اور اس طرح ڈویژن وائز ایم پی ایز کی ملاقاتیں قائد محترم سے میاں صاحب سے شروع ہوئی ہیں. ایکچولی وہ صوبے اور وفاق کی جو حکومت ہے اسے اوور سائٹ یا ان کو وہ پوری طرح دیکھتے ہیں کون سی چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں کہاں نہیں ٹھیک چل رہی، اور یہ ساری ہماری ٹیم کا حصہ ہے. تو ان کی یہ ایک روٹین کی ملاقاتیں ہیں. اور یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف خاموش ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں. بھائی وہ روز کوئی بڑکے مارنا یا میرا مطلب ایسی ریٹنگ کے لیے باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑے ایک عمل پسند آدمی ہے، اسٹیٹس مین ہے. وہ بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اکانومی کدھر جا رہی ہے، دہشت گردی کہاں جا رہی ہے، پاکستان کی میں آنے والے عام آدمی کے لیے زندگی آسان ہوئی ہے یا مشکل ہوئی ہے. تو وہ اپنا رول پورا پلے کر رہے ہیں اور صوبے اور وفاق کو حکومتوں کو وہ دیکھتے ہیں اور ان کی یہ جو ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہاں سے فیڈ بیک لیتے ہیں. تو کیا میاں نواز شریف صاحب مطمئن ہیں پنجاب حکومت سے، مرکز کی حکومت کی کارکردگی سے؟ بالکل. اور جہاں پر انہیں وہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں اور وفاق اور صوبہ جو ہے وہ اسے فالو کرتا ہے۔ ایک طرف میاں صاحب اجلاس کر رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن بھی اب مل رہی ہے مسلسل۔ پہلے اسد کیسر صاحب کے گھر میں ڈنر تھا، پھر محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر میں ڈنر تھا، اور وہ ایک ہی اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی نئے الیکشن کروائے جائیں۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھ لینا جی، اچکزئی صاحب کو سیاسی کمیٹی کا ہیڈ بنایا، کیا بنا؟ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ کسی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ رہنما بہت سمجھدار ہیں، یہ استعمال نہیں۔ لیکن آپ کے ساتھی بھی تو مفتاح اسماعیل صاحب اس پارٹی میں، شاید خاقان عباسی صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن چلے ان کا حق ہے، وہ بھی ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگوں نے نواز شریف کو چھوڑا ہے اور آج کہاں ہے، وہ ایک لمبی انالیسز ہے، لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو مذاکرات کا عمل تھا، کچھ امیدیں تھیں کہ سیاسی تناؤ کم ہوگا، ٹکراؤ کی سیاست ختم ہوگی، انتشار کم ہو جائے گا، اب وہ مذاکرات بھی ختم ہو گئے۔ دیکھیے، مذاکرات ختم نہیں ہوئے، انہوں نے ختم کیے، اور جن کے پاس دلیل سے بات کرنے کی دلیل نہ ہو، دلیل سننے کی عادت نہ ہو، وہ مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ باقی رہی مذاکرات، یہ ہوں گے دوبارہ، اور انشاءاللہ یہ دیکھیے، یہ اسی پارلیمنٹ میں دوبارہ لوٹیں گے اور کہیں گے، اور مذاکرات ہوں گے، لیکن ہوں گے پاکستان کی اکانومی پہ، دہشت گردی پہ، پاکستان کے حقوق پہ۔